बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे तीसरे रुपये का आगाज़ होता है सूरह फज्र से, जो कि मक्की सूरत है। इसका एक ही रुकू है और 30 आयात हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल फज्र वलयालिन अश्र वश्शफ़ई वल वत्र। कसम है फजर की और 10 रातों की। इससे मुराद मतलब के फजर है, किसी खास दिन की फजर नहीं। इससे मुराद अक्सर मुफस्सिरीन के नज़दीक ज़ुल्हज की इब्तिदाई 10 रातें हैं, जिनकी फजीलत अहादीस से साबित है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के यहाँ अशरे ज़ुल्हज में किए गए अमल साले से दीगर दिनों के अमल साले ज़्यादा महबूब नहीं। हत्ता कि दीगर दिनों का जिहाद फी सबीलिल्लाह, अल्लाह भी जो है उसके सिवाय उस जिहाद के जिसमें इंसान माल जान दोनों के ले जाए और इनमें से कोई चीज़ वापस न लाए, यानी शहीद हो जाए। इसे सही बुखारी ने रिवायत किया है। तो इससे मुराद ये रातें हैं। और रात की जबकि वो चले, यानी रात जब गुजर रही होती है, उस वक़्त की कसम खा के कहा जा रहा है, हल फी तालिका कसमुल ज़ी हिज्र, यकीनन इन चीज़ों में सब साहिब अकल के लिए मोतबर कसम है। क्या आपने देखा नहीं कि आपका अलम तरा कैफा फ़अल रब्बुका बिआद, कि आपके रब ने आद के साथ कैसा सलूक किया था। आद इरम जो ऊंचे सतूनों वाले थे, जिनके मानंद कोई मुल्कों में पैदा नहीं किया गया। यानी ये इस कदर मजबूत थे जिस्मानी लिहाज से, माल के लिहाज से, तकवियत में और हर चीज़ में, और समूद के साथ जो वादी में चट्टानें तराशते थे, और फिरौन मेखों वाले के साथ, वो जिन्होंने शहरों में सरकशी की और इनमें से बहुत ज़्यादा फसाद फैलाया। तब आपके रब ने इन पर इज़ाब का कोड़ा बरसाया। बेशक आपका रब मुजरिमों की घात में है। लेकिन इंसान जो है, जब उसका रब उसे आजमाए और उसे इज़्ज़त और नेमत दे, तो वो कहता है, मेरे रब ने मुझे इज़्ज़त बख्शी है, यानी बहुत इनाम अता किया है, बड़ी आसाइश दी है। जब यानी अल्लाह जब वो किसी को रिज़्क़ और दौलत की फरावानी अता करता है, तो वो अपने बारे में इस गलत फहमी का शिकार हो जाता है कि अल्लाह का उस पर बहुत एहसान है, अल्लाह उस पर बहुत मेहरबान है। और हालांकि फरावानी इम्तहान और आजमाइश के तौर पर होती हैं। तो इंसान को ये फ़िक्र करनी चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जितनी भी नेमतें अता करे तो उसका शुक्रगुजार ही रहना चाहिए। मगर जब वो इसे आजमाए और उसका रिज़्क़ उस पर तंग कर दे, तो वो कहता है कि मेरे रब ने मुझे जलील कर दिया। हरगिज़ नहीं, बल्कि तुम यतीम की इज्जत नहीं करते और बाहे मिस्कीन को खाना खिलाने की तरगीब नहीं देते, और तुम मीरास का सारा माल समेट कर खा जाते हो, और तुम माल से जी भर कर प्यार करते हो। कल्ला इज़ा दुक्कतिल अर्दु दक्कन दक्का, जब ज़मीन खूब कूट कूट कर रेजा रेजा कर दी जाएगी, और आपका रब और फरिश्ते सफ दर सफ आएंगे, और उस दिन जहन्नम सामने लाई जाएगी। उस दिन इंसान अपने करतूत याद करेंगे, और ये याद करना उसके लिए मुफीद होगा, और वो कहेगा, काश मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ आगे भेजा हो, कुछ ऐसा होता कि मैं जितना करता मैं कुछ इस ज़िंदगी के लिए कमा लेता और कुछ आगे भेजा होता। चुनाचा उस दिन इस जैसा अजाब देने वाला और कोई अजाब नहीं होगा, और उस जैसा जकड़ने वाला भी कोई नहीं होगा। इसे मुतमईन रूह जो है, तो फरमाया जाएगा कि ऐसा जकड़ने वाला कोई और नहीं होगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि इंसान की रूह जो है वो कब्ज़ कर ली जाती है, फिर तमाम इख्तियारात सिर्फ अल्लाह ही के पास होंगे। दूसरे किसी को उसके सामने दुम मारने का भी हौसला नहीं होगा, हत्ता कि उसकी इजाज़त के बगैर किसी की सिफारिश भी नहीं की जाएगी। तो ऐसी हालत में काफिरों को जो अजाब होगा और जिस तरह वो अल्लाह की कैद और बंद में जकड़े होंगे, उसका यहाँ तसव्वुर भी बयान नहीं किया जा सकता। यानी अजर और सवाब के लिहाज से जो यहाँ पे जिक्र किया गया है, वो ये है कि उन नेमतों की तरफ जो उसने अपने बंदों के लिए जन्नत में तैयार की हैं। बाज़ कहते हैं क़यामत वाले दिन कहा जाएगा, बाज़ कहते हैं कि मौत के वक्त भी फरिश्ते खुशखबरी देते हैं। इसी तरह क़यामत वाले दिन भी उनसे कहा जाएगा जो यहाँ पर मज़कूर है।
ابن کثیر حافظ جو ہیں وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن عصا کر کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو یہ دعا پڑھنے کا حکم دیا: اللہم انی اسألک نفسا بک مطمئنہ تؤمن بلقائک وترضى بقضائک وتقنع بعطائک۔ اسے ابن کثیر نے روایت کیا ہے کہ اے اللہ، میں تجھ سے ایسے نفسوں کا سوال کرتا ہوں جو تیرے ساتھ مطمئن ہوں، تیری ملاقات پر مطمئن ہوں، یقین رکھتے ہوں، تیرے لیے فیصلوں پر راضی رہیں اور تیرے دیے ہوئے پر قناعت کریں۔ الحمدللہ جو آخری آیات مبارکہ ہیں بہت ہی دل کو لگتی ہیں، میں بہت دعا کرتی رہتی ہوں، مجھے بہت پسند ہے یہ جو آخری آیات مبارکہ ہیں، اور اپنے لیے بھی یہی دعا کرتی ہوں کہ جب دنیا سے رخصت کا وقت آئے تو اللہ رب العزت اسی حال میں اٹھائے کہ فرشتے یہی کہتے ہوئے آئیں: یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے مطمئن روح، تو اپنے رب کی طرف چل، اس حال میں کہ تو اس سے راضی ہو، وہ تجھ سے راضی ہو، پھر تو میرے بندوں میں داخل ہو جا اور تو میری جنت میں داخل ہو جا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی روح کو اس حال میں دنیا سے اٹھائے کہ فرشتے اس طرح سے صدائیں دیتے ہوئے خوشی خوشی لے کر جائیں ہمیں اپنے مالک کے پاس، لیکن اس کے لیے ایمان تو رب نے بخش دیا، یہ اس کی قدرت تھی، یہ اس نے ہمیں عطا کیا اتنا بڑا انعام۔ انسان کو محنت کرنی پڑنی ہے، جنت کا حصول آسان نہیں ہے۔ اس دعا کا کہنا کہ میرے لیے فرشتے اس طرح سے آئیں کہنا آسان ہے، لیکن اس کے لیے عمل کرنا پڑے گا جو کہ بہت مشکل ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے: الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ یعنی مومن کو ہر چیز کو اپنے اوپر ایسے ہی کرفیو بنا کر لاگو کرنا ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہ ہو جائے، اور ہر اس عمل سے خود کو روک روک کے تقوی کی زندگی اختیار کر کے صبر کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے جو اس دنیا کو گزار لیتا ہے، پھر اس کے لیے اس طرح سے فرشتے آتے ہیں اور اسے اس دعا کے ساتھ رخصت کر کے لے کے جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ایسی روحوں میں شامل فرمائے جو مطمئن ہو کے دنیا سے اٹھیں، اپنے رب کے آگے سرخرو چہروں کے ساتھ جائیں، اور قیامت کے دن روز محشر بھی سرخ و سفید چہروں کے ساتھ اٹھائی جائیں، جن کے دائیں ہاتھ میں نام اعمال دیے جائیں۔ آمین یا ربنا آمین۔ الحمدللہ یہاں پہ ہماری سورۃ فجر جو ہے وہ تکمیل ہوتی ہے اور سورۃ البلد کا آغاز ہوتا ہے، جو کہ مکی سورت ہے، اور اس کا ایک ہی رکوع ہے، اس کی 20 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر مکہ کی، اور آپ کے لیے اس شہر میں لڑائی حلال ہونے والی ہے۔ ووالد وما ولد، اور قسم ہے والد کی یعنی آدم علیہ السلام کی اور اس کی اولاد کی، بلا شبہ ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے۔ کیا وہ سمجھتا ہے کہ اس پر کوئی بھی قابو نہ پا سکے گا؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال لٹا دیا۔ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ اسے کسی نے دیکھا نہیں ہے؟ اس طرح اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مال خرچ کرتا جاتا ہے ایک انسان، اور وہ سمجھتا ہے کہ اسے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، حالانکہ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے جس پر وہ اسے جزا دے گا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ اپنے بعض انعامات کا بھی ذکر فرما رہے ہیں تاکہ ایسے لوگ عبرت پکڑیں اور اپنے آپ کو بچائے رکھیں۔ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، کیا ہم نے اسے 2 آنکھیں نہیں دیں اور زبان اور ہونٹ، اور ہم نے اسے دونوں راستے سمجھا دیے۔ پھر وہ گھاٹی پر سے ہو کر نہیں گزرا۔ گھاٹی کس جگہ کو کہا جا رہا ہے؟ یعنی خیر کا بھی اور شر کا بھی۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو جب ایک عمل کی توفیق دیتے ہیں پھر اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ گھاٹی جو ہے العقبہ جو ہے یہ گھاٹی کو کہتے ہیں، یعنی وہ راستہ جو پہاڑ میں ہو، یہ عام طور پر نہایت دشوار گزار ہوتا ہے۔ یعنی کیا وہ گھاٹی میں داخل نہیں ہوا؟ مطلب ہے کہ یہ ایسا نہیں ہوا۔ یہ ایک مثال اس محنت و مشقت کی وضاحت کے لیے ہے جو نیکی کے کاموں کے لیے انسان کو شیطان کے وسوسوں اور نفسان کی خواہشوں اور تقاضوں کے خلاف کرنی پڑتی ہے۔ جیسے گھاٹی پر چڑھنے کے لیے سخت جد و جہد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسے فتح تقی نے روایت کیا ہے۔ فک رقبہ اور وما ادراک مل عقبہ فک رقبہ، اور آپ کو کیا معلوم کہ وہ دشوار گھاٹی کیا ہے؟ وہ ہے کہ انسان کو غلامی سے چھڑانا، یا بھوک والے دن کھانا کھلانا، کسی رشتہ دار یتیم کو یا کسی خاک نشین کو، کسی مسکین کو، پھر وہ ان لوگوں میں شامل ہو جائے جو ایمان لائے اور انہوں نے باہم صبر کی وصیت کی اور باہم رحم کرنے کی وصیحت کی۔ یعنی ایمان والوں کی پہچان بتائی جا رہی ہے کہ وہ خود بھی نیکی کرتے ہیں، مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب دوسروں کو بھی دیتے ہیں، اور اسی طرح سے وہ نیکی کے اللہ کے حکموں کو دوسروں تک پھیلاتے بھی ہیں صبر کے ساتھ، اور اسی کی وصیحت دوسروں کو بھی کرتے ہیں۔ وہی لوگ ہیں دائیں ہاتھ والے، والذین کفروا بآیاتنا ہم اصحاب المشأمہ، اور جو لوگ ہماری آیتوں کے منکر ہوئے وہی بائیں ہاتھ والے ہیں، ان پر ہر طرف سے بند کی ہوئی آگ ہوگی۔ الحمدللہ یہاں تک ہماری سورۃ بلد جو ہے مکمل ہوتی ہے، اور سورۃ الشمس کا آغاز ہوتا ہے جو کہ مکی سورت ہے۔ اس کا ایک رکوع ہے اور 15 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها، سورج اور اس کی دھوپ چڑھنے کی قسم، اور چاند کی جب وہ اس کے پیچھے آتا ہے، اور دن کی جب وہ سورج کا جلوہ دکھاتا ہے، اور رات کی جب وہ اسے ڈھانپ لیتی ہے۔ یعنی رات کے اس لیے کہا گیا کہ رات کے وقت انسان کو کچھ چیز نظر نہیں آتی، سورج کو ڈھانپ لے اور ہر سمت اندھیرا چھا جائے، ایسی حالت ہوتی ہے رات کی، اور دن کی جب وہ سورج کا جلوہ دکھاتا ہے، اور رات کی جب وہ اسے ڈھانپ لیتی ہے، اور آسمان کی اور جس نے اسے بنایا، اور زمین کی اور جس نے اسے بچھایا، اور انسان کی نفس کی اور جس نے اسے ٹھیک بنایا، پھر اس کی بدی کی اور اس کا تقوی اس پر الہام ہو جاتا ہے۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے کہ اس کا الہام بھی رب نے کیا ہے، ورنہ انسان گناہ در گناہ ہی کرتا رہتا، اور جو نیکی کر رہا ہے وہ نیکی کرتا رہتا، لیکن یہ اللہ نے نفس کو اختیار دیا ہے۔ یقیناً فلاح پا گیا جس نے نفس کا تزکیہ کیا، اور یقیناً نامراد ہوا جس نے اسے آلودہ کیا۔ قوم سمود نے اپنی سرکشی کی وجہ سے نبی کو جھٹلایا، جب اٹھ کھڑا ہوا تو اس قوم کا بڑا بدبخت، تو انہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اللہ کی اونٹنی کی حفاظت کرو اور اس کو پانی پلانے کی۔ یہاں پھر انہوں نے آگے ذکر فرماتے ہیں کہ انہوں نے اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیے اور جھٹلایا اپنے رب کی بات کو، تو ان کے رب نے ان کے گناہ کی وجہ سے ان پر تباہی نازل کر دی۔ استغفر اللہ العظیم۔ سب کا صفایا کر دیا، اور وہ اس تباہی کے انجام سے نہیں ڈرتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ ڈر نہیں ہے کہ اس نے انہیں سزا دی ہے کہ کوئی بڑی طاقت اس کے لیے بدلہ لے گی، وہ انجام سے بے خوف ہے، کیونکہ اس کی ہی ذات جو ہے وہ ہر چیز کی طاقت رکھتی ہے، کسی اور کو یہ اختیار نہیں، اسی لیے اس سے کہا جاتا ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے جو انتقام لینے کی قدرت رکھتا ہو۔ وما خلق الذکر والانثی، اور اس ذات کی جس نے نر اور مادہ پیدا کیے، بے شک تمہاری کوشش باہم مختلف قسم کی ہے، یعنی ہر انسان اپنی اپنی کوشش میں لگا ہوا ہے، تو یقیناً اسے عنقریب ہم آسان راہ کی توفیق دیں گے۔ اور لیکن جس نے کنجوسی کی اور پرواہ نہ کی، یعنی ایک تو وہ کنجوسی کرتا ہے اور دوسرا پرواہ بھی نہیں کرتا،
اور اس نے نیک باتوں کو جھٹلایا تو اسے عنقریب ہم تنگی کی راہ سہولت دیں گے، اور جب وہ دوزخ میں گرے گا تو اس سے اس کا بدلہ کوئی اور فائدہ نہ لیا جائے گا۔ بے شک ہدایت دینا ہمارے ذمہ ہے، وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، اور بے شک آخرت اور دنیا ہمارے ہی اختیار میں ہے۔ بالآخر میں نے تمہیں بھڑکتی آگ سے ڈرا دیا ہے، اس میں بڑا بدبخت ہی داخل ہوگا۔ الذی کذب وتولی، جس نے جھٹلایا اور منہ موڑا۔ وسیجنبها الاتقی، اور بھلا متقی اس روز ضرور ان کو دکھایا جائے گا، متقی اس سے ضرور دور رکھے جائیں گے، اور کافروں کو الگ رکھا جائے گا، متقین کو الگ رکھا جائے گا۔ الذی یؤتی مالہ یتزکی، وہ متقین جو پاک ہوئے، پاک ہونے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنا مال زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اسی پر کسی کا کوئی احسان نہیں جس کا بدلہ اسے دیا جائے گا، مگر صرف اللہ برتر کا چہرہ چاہتے ہوئے مال خرچ کرتا ہے، اور یقیناً جلد اس سے وہ راضی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی ولسوف یرضی۔ ابھی کچھ آیات مبارکہ جو پچھلے ربع میں ہم نے پڑھی ہیں، تو اس سے میں نے آپ کو حوالہ اسی حدیث شریف کا دیا تھا کہ اللہ کی راہ میں جو جتنا مال خرچتا ہے، لیکن ساتھ میں یہ کہ وہ اللہ کا چہرہ پانے کے لیے، اللہ کا دیدار پانے کے لیے کرتا ہے، نہ کہ ریا کے لیے، من کے لیے، عزا کے لیے، وہ صرف اور صرف اللہ کا دیدار چاہتا ہے۔ الحمدللہ یہاں بھی ہماری صورت مکمل ہوتی ہے لیل، اور آغاز ہوتا ہے سورۃ الضحیٰ کا، جو کہ مکی صورت ہے، اس کا ایک ہی رکوع ہے اور 11 آیات ہے۔ والضحیٰ واللیل اذا سجی، دھوپ چڑھنے کے وقت کی قسم، اور رات کی جب وہ چھا جائے۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے رب نے آپ کو نہ چھوڑا ہے اور نہ ہی وہ ناراض ہوا ہے، اور یقیناً آپ کے لیے آخرت اور دنیا سے زیادہ بہتر ہے، اور جد آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، پھر ساتھ ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی نعمتیں، وہ جو احسان آپ کے اوپر کیے تھے، ان کا ذکر شروع کر دیا۔ کیا اس نے آپ کو یتیم نہ پایا، پھر اس نے ٹھکانہ دیا؟ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، اور آپ کو ناواقف راہ پایا، پھر ہدایت بخشی، اور آپ کو تنگ دست پایا، پھر مالدار کر دیا۔ لہٰذا آپ یتیم پر سختی نہ کریں اور سوالی کو نہ جھڑکیں، اور اپنے رب کی نعمت کا ذکر خیر کرتے رہیں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں دی ہوں تو اس کا اظہار تشکر کرنا چاہیے، نہ کہ وہ ریا کے لیے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ہم بتائیں اور اس کو استعمال کریں، بلکہ اظہار تشکر کے لیے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور کتنی خوبصورت تلقین دی جا رہی ہے کہ یتیموں کا بھی احساس، غریبوں کا بھی احساس، اور مانگنے والوں کا بھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے جس کو امیر بنایا، بڑا بنایا، چھوٹا بنایا، یہ تو رب ہی کی قدرت تھی، تو ہمیں کیوں نہ رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ پھر انشاءاللہ تعالیٰ دن رات کم از کم 100 بار استغفار ضرور کرنی ہے، اور اسی طرح سے الحمدللہ بھی، کیونکہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ اور افضل الدعاء الحمدللہ۔ الحمدللہ جی، یہاں پر ہماری صورت تکمیل ہوتی ہے، اور سورہ علم نشرح کا آغاز ہوتا ہے، جو کہ مکی صورت ہے، اس کا ایک ہی رکوع ہے اور 8 آیات ہیں۔ علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا، اور ہم نے آپ سے آپ کا بوجھ ہلکا نہیں کر دیا؟ وہی بوجھ جس کے بارے میں کل ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب آپ کے اوپر وحی نازل کی تو آپ کو بہت بوجھل، بہت تکلیف دہ محسوس ہوتی تھی، تو اسی کا ذکر فرماتے ہیں، کیا ہم نے آپ کا بوجھ کم نہیں کر دیا جس نے آپ کی کمر توڑ دی تھی، اور ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر اونچا کر دیا۔ یعنی پچھلی تمام انبیاء بھی تو تھے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ خاص انعام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ان کا ذکر تمام انبیاء میں بلند کر دیا۔
پھر بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، اور بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ چنانچہ جب آپ فارغ ہو جائیں تو محنت کیجیے اور اپنے رب ہی کی طرف رغبت کیجیے، یعنی جب آپ فارغ ہوں تو اللہ کی طرف رجوع کر لیں، اسی سے جنت کی امید رکھیں، اسی سے اپنی حاجتیں طلب کریں اور تمام معاملات میں اسی پر اعتماد کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے لیے آسان فرما دے۔ جب اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ ذکر کرو، ان اوقات میں اللہ ہمیں ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے لیے بھی یہی ہے، اگر رات کو تھک ہار کے لیٹ جائیں تو تھوڑی دیر ذکر خیر اللہ کا، تسبیحات، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم کا ذکر کر لیا کریں درود شریف پڑھتے ہوئے۔ اسی میں ہماری آنکھ لگے اور اسی میں ہماری آنکھ کھلے، ہماری زبانوں پر اللہ کا ذکر جاری ہو۔ الحمدللہ سورہ عالم نشرح ہماری مکمل ہوتی ہے اور سورۃ التین کا آغاز ہوتا ہے، جو کہ مکی سورت ہے۔ اس کا ایک ہی رکوع ہے اور 8 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ قسم ہے انجیر اور زیتون کی اور طور سینا کی اور اس پرامن شہر مکہ کی۔ ہم نے انسان کو بہترین شکل و صورت میں پیدا کیا، پھر ہم نے اسے نیچوں سے نیچے پھینک دیا، مگر جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور ان کے لیے بے انتہا اجر ہے۔ پھر اے انسان، اس کے بعد تجھے کون سی چیز جزا اور سزا کو جھٹلانے پر آمادہ کرتی ہے؟ کیا اللہ سب حاکموں سے پہلا حاکم نہیں ہے؟ بھلا ان اللہ ہوا احکم الحاکمین۔ الحمدللہ سورت کے تکمیل ہونے کے ساتھ ہی ہماری اگلی سورت سورہ علق کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ سب سے پہلی وحی ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس وقت آئی جب آپ غار حرا میں مصروف عبادت تھے۔ فرشتے نے آ کر کہا، پڑھ، اقرأ، آپ پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تو پڑھا ہوں ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا، انا امی۔ فرشتے نے آپ کو پھر پکڑا، زور سے بھینچا اور کہا، آپ پڑھیے۔ آپ نے پھر وہی جواب دیا کہ میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ اسی طرح تیسری مرتبہ بھی اس نے آپ کو بھینچا، یعنی تفصیل کے ساتھ آتا ہے کہ اس نے آپ کو زور سے پکڑ کے اپنے ساتھ لگایا اور جھنجھوڑنے والے طریقے سے آپ کو ساتھ لگایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، انا امی، میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ اقرأ، جو تیری طرف وحی کی جاتی ہے وہ پڑھ، خلقہ، جس نے تمام مخلوق کو پیدا کیا، مخلوقات میں سے بطور خاص انسان کی پیدائش کا ذکر فرما دیا، جس سے اس کا اشرف المخلوق ہونا بھی واضح ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھیے جس نے پیدا فرمایا، اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا فرمایا۔ پڑھیے، اور آپ کا رب بڑا کریم ہے، وہ ذات ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ سبحان اللہ، کتنا خوبصورت طریقہ، آج تک ہمیں پتہ ہی نہیں تھا۔ ہم کتنا رٹے لگاتے ہیں اور یاد کرتے ہیں، حفظ کرنا ہو، قرآن کو سیکھنا ہو، سمجھنا ہو، سرسری طور پر ہم اس کو یاد کر لیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہمیں آ گیا ہے، جبکہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں قرآن کو پڑھنے کا، سیکھنے کا ذریعہ بتا رہے ہیں کہ علم بالقلم، قلم کے ساتھ لکھو۔ تو جو چیز آپ پڑھیں اس کو لکھا بھی کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ جو قلم کے ساتھ یہاں پر حکم ہو رہا ہے، اس طریقے سے جب انسان علم سیکھتا ہے تو وہی علم جو ہے وہ کامیاب ہوتا ہے اور مکمل طور پر صحیح بھی ہوتا ہے۔ علم الانسان ما لم یعلم، اس نے انسان کو وہ علم سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ ہرگز نہیں، انسان تو یقیناً البتہ سرکشی کرتا ہے اس بنا پر کہ وہ خود کو بے پرواہ سمجھتا ہے۔ بے شک آپ کے رب ہی کی طرف واپسی ہے۔ کیا آپ نے اسے دیکھا جو منع کرتا ہے ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے؟ مفسرین کہتے ہیں کہ روکنے والے سے مراد ابو جہل ہے جو اسلام کا شدید دشمن تھا، اور ابدن سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔
अराअयता इन कान अलल हुदा, भला देखो तो अगर वो बंदा यानी हिदायत पर हो या तकवा का हुक्म देता हो, भला देख तो तू अगर वो हक को झुठलाता और उससे मुंह मोड़ता हो, क्या वो नहीं जानता कि बेशक अल्लाह देख रहा है? हरगिज नहीं। अगर वो बाज ना आया तो हम उसे पेशानी के बालों से पकड़कर जरूर घसीटेंगे। पेशानी वो जो झूठी और खताकार है। चुनाचा इसे चाहिए कि वो अपनी मजलिस वालों को बुलाए। यकीनन हम भी अजाब के फरिश्तों को बुला लेंगे। हरगिज नहीं, आप इसकी इताअत न करें और सजदा करें और अल्लाह का कुर्ब हासिल करें। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर भी आयत से दिलायत कुरान आ रही है। समिअना व अतअना गुफ्रानक रब्बना व इलैकल मसीर। इस सूरत के बारे में कहा जाता है कि ये सूरत जो है उसमें अल्लाह ताला ने जितने भी हुक्म बयान किए हैं तो सारे पहली वही के बारे में हैं। हदीस शरीफ में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा शरीफ के पास नमाज पढ़ रहे थे। अबू जहल गुजरा तो कहा, ए मोहम्मद, मैं तुझे नमाज पढ़ने से मना नहीं किया था। मैंने मना नहीं किया था और आपसे सख्त धमकी आमेज बातें कहीं। आपने कड़ा जवाब दिया तो कहने लगा, ए मोहम्मद, तू मुझे किस चीज से डराता है? अल्लाह की कसम, इस वादी में सबसे ज्यादा मेरे हमायती और मजलिस है। जिस पर यह आयत नाजिल हुई, हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अगर वो अपने हमायतों को बुलाता तो उसी वक्त मलाइका अजाब लेकर इन्हें पकड़ लेते। इसे जामे तिरमिज़ी और मुस्नद अहमद ने रिवायत किया है और सही मुस्लिम के अल्फाज हैं कि इसने आगे बढ़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन पर पैर रखने का इरादा किया कि एकदम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उल्टे पांव पीछे वो हटा और अपने हाथों से अपना बचाव करने लगा। उससे कहा गया कि क्या बात है? उसने कहा, मेरे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान आग की खंदक, होलनाक मंजर और बहुत सारे पर हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर ये मेरे करीब होता तो फरिश्ते इसकी बोटी बोटी नोच लेते। सही मुस्लिम ने इसे रिवायत किया है। दारोगे और पुलिस जो हैं यहाँ पर फरमाए जा रहे हैं कि जितने भी दारोगे थे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत करते, यानी ताकतवर लश्कर जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे हमारी सूरत तकमील होती है और उसके साथ ही सूरतुल क़द्र जो कि मक्की सूरत है उसका आगाज होता है। इसका एक ही रुकू है और 5 आयात हैं। अहादीस मुबारका में इसका अहवाल कुछ इस तरीके से बयान किया जाता है कि इस सूरत के मक्की और मदनी होने में इख्तिलाफ है। इसकी वजह तस्मिया भी इख्तिलाफ है। अल कदर के माना कदर मंजिलत के भी हैं, इसलिए शब कदर इसको कहते हैं। इसके माना अंदाज़ा और फैसला। कदर का मतलब है अंदाज़ा करना, फैसला करना भी है। इसमें साल भर के फैसले किए जाते हैं, इसीलिए इसे लैलतुल हुक्म भी कहते हैं। इसके माना तंगी के भी हैं। इस रात इतनी कसरत से ज़मीन पर फरिश्ते उतरते हैं कि ज़मीन में तंग हो जाते हैं। शब कदर यानी तंगी की रात, या इसलिए ये नाम रखा गया कि इस रात जो इबादत की जाती है अल्लाह के यहाँ उसकी बड़ी कदर है और इस पर बड़ा सवाब है। इसे फतह तकदीर ने रिवायत किया है। अहदीस व आसार से वाज़ेह है कि ये रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों में से कोई एक रात होती है। इसको मुबहम रखने में यही हिकमत है कि लोग पांचों ही ताक रातों में इबादत करें और उसकी फजीलत हासिल करने के शौक में अल्लाह की खूब व खूब इबादत करते रहें। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, बेशक हमने इस कुरान को लैलतुल क़द्र में नाजिल किया। और आपको क्या मालूम कि लैलतुल क़द्र क्या है? लैलतुल क़द्र 1000 महीने से बेहतर है। इस रात में फरिश्ते और रूह जिब्राइल अमीन अपने रब के हुक्म से हर काम के लिए नाजिल होते हैं। वो रात को तुलुए फजर तक सलामती ही सलामती है। यहाँ पर हमें वजाहत होती है कि रमज़ान वो माह मुक़द्दस है जिसमें कुरान का नज़ूल हुआ। यही वाज़ेह है, कुरान रमज़ान में नाजिल हुआ। और इस कदर की इस आयत से मालूम होता है कि कुरान
قدر کی رات میں اترا، لہٰذا ثابت ہوا لیلۃ القدر رمضان میں ہوتی ہے، اور جیسا کہ صحیح بخاری وغیرہ کی حدیثوں میں بھی، احادیث مبارکہ میں بھی ثابت ہوا ہے، تو اس سے بھی ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ لیلۃ القدر جو ہے، جیسے لوگ الگ سے شب قدر کی رات مناتے ہیں شعبان وغیرہ میں، رجب میں، تو یہ چیزیں درست نہیں ہیں۔ روح سے مراد حضرت جبرائیل امین ہیں، یعنی فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام سمیت اس رات میں زمین پر اترتے ہیں ان کاموں کو سر انجام دینے کے لیے جن کا فیصلہ اس سال میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یہاں پر ہماری سورہ قدر کے ساتھ ہی پارہ ربع یعنی تیسرا ربع ہمارا ثلث پارہ مکمل ہوتا ہے۔ جزاک اللہ احسن الجزا۔